रसूल वालेकुम अस्सलाम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 28वां पारा सूरह सफ़। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ही की तस्बीह बयान कर रही है हर वो चीज़ जो आसमानों में है, जो ज़मीन में है, और वो गालिब है, वो हिकमत वाला है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह की पाकी बयान कर रही है, अल्लाह की हम्द सना, अल्लाह की इताअत कर रही है, अल्लाह की इबादत कर रही है, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात वाकई बहुत ही ज़बरदस्त गलबे वाली ज़ात है। अल्लाह ताला की ज़ात हिकमत वाली ज़ात है, उसकी हिकमतें चारों तरफ बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म दे रहा है कि ए ईमान वालो, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। ईमान वालों से कहा जा रहा है कि तुम जो कहो वो करो। तुम्हारे कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, कौल और अमल में। लोगों से वो बात ना कहा करो जो तुम खुद ना करते हो। लोगों को वो नसीहत ना किया करो जो तुम खुद नहीं करते हो। ये ईमान के खिलाफ है। तो कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों, तुम वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो, क्योंकि ये चीज अल्लाह के नजदीक बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली है। अल्लाह को, अल्लाह के नजदीक सख्त नापसंदीदा है ये, कि तुम वो कहो जो तुम करते नहीं हो। और इससे पहले भी हमारे सामने ये बात आ चुकी है कि क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, अतअमरून अन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, और अपने आप को भूल जाते हो। जो बात हम दूसरों से कहें, सबसे पहले हम उस पर खुद अमल करें। बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है उन लोगों को जो जंग करते हैं अल्लाह के रास्ते में सफ बस्ता होकर, गोया कि वो बुनियाने मरसूस हैं। इस आयत में अल्लाह ताला इत्तिहाद की दावत दे रहा है, सफबंदी की दावत दे रहा है कि तुम्हारे सफों में इत्तिहाद हो। तो एक तो ये कि अल्लाह के रास्ते में जंग करने वाले, जिहाद करने वाले अल्लाह ताला को पसंद है, और दूसरे ये कि अल्लाह के रास्ते में इस तरह से काम किया जाए, इस तरह से अल्लाह के दीन की खिदमत और उसके दीन को सरबुलंद करने की कोशिश इस तरह से की जाए कि सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक सफ में खड़े होकर इस काम को अंजाम दे, सफ बस्ता होकर, मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर। और अल्लाह ताला यहाँ मिसाल दे रहा है कि जैसे एक सीसा पिलाई हुई दीवार होती है, यानी उनमें कोई बदनजमी और इंतशार ना हो, जिसे कोई दीवार जो होती है वो उसकी ईंटें आपस में एक दूसरे से मिली हुई, जुड़ी हुई, चुनी हुई होती हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही अहले ईमान का आपस में जो ताल्लुक होना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में काम करने वालों का आपस में जो ताल्लुक हो, बिल्कुल ऐसे ही हो कि सब आपस में एक दूसरे से मरबूत, जुड़े हुए, एक दूसरे से उनका तालमेल हो, राब्ता हो। उसके बाद कहा जा रहा है कि और जब मूसा ने अपने कौम से कहा था कि तुम मुझे क्यों तकलीफ पहुंचाते हो, मुझे क्यों अजियत देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। फिर जब वो टेढ़े हो गए तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। अल्लाह ताला फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता है। देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम को भी बहुत सताया गया है, बहुत परेशान किया है उनके कौम के लोगों ने, बहुत अजियतें पहुंचाई हैं, मुतालिबात करते थे बहुत सारे, और इसके अलावा भी बहुत सी दिल आज़ारी बहुत करते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने कौम के लोगों से कि आखिर क्यों ऐसा करते हो तुम, मैं तुम्हारे बीच में रिसालत का फरीजा अंजाम दे रहा हूं और तुम मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हो।
میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول آیا ہوں اور تم مجھے اذیت پہنچا رہے ہو۔ بس ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ کجی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں، جب لوگ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ دیکھیے یہ بات قرآن کریم میں ہمارے سامنے بار بار آتی رہتی ہے کہ اگر تم اللہ کو بھول جاؤ گے اللہ تمہیں بھول جائے گا، تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے گا، اگر تم ٹیڑھے چلو گے تو اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ جس سے ہمارے سامنے سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو ہدایت کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، یعنی صحیح سیدھے راستے، اور اگر تم گمراہی پر چلو گے تو پھر گمراہی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو، فاسق و فاجر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تصدیق کر رہا ہوں اس چیز کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، اور میں خوشخبری دے رہا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، جس کا نام ہوگا احمد۔ تو جب وہ آ گیا ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے آ کر لوگوں کو، دیکھیے نبیوں نے سب سے پہلے آ کر اپنا تعارف کرایا ہے لوگوں کے سامنے کہ ہم کون ہیں، کیوں آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو بتایا عیسیٰ ابن مریم نے کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کا میسنجر ہوں، قاصد ہوں، پیغامبر ہوں۔ اور تعارف کرانے کے بعد بتایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وہ چیز لے کر آیا ہوں کہ جس کی تصدیق تورات بھی کرتی ہے، اور پھر یہ کہ میں اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی بھی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے رسول کا دوسرا نام احمد ہے، ایک نام محمد اور ایک نام احمد ہے۔ تو جب انبیاء اللہ کے پاس سے واضح دلائل لے کر آئے، آسمانی کتابیں، ثبوت، تو لوگوں نے اسے کھلا جادو کہا ہے۔ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی جو یہ دلائل ہیں اسے لوگوں نے، یا معجزات ہیں اسے لوگوں نے کھلا جادو کہا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں باندھے، جھوٹ گڑھے، خواہ وہ شرک کرے، بدعت کرے، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن وہ اللہ پر جھوٹ بات کر رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں۔ دیکھیے دین اسلام اللہ کا روشن کیا ہوا ایک نور ہے، ایک روشنی، ایک اجالا، اور وہ لوگ جو دین اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں، وہ جو دین اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ختم کرنا چاہتے ہیں دین اسلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ان کی منہ کی پھوکیں ہیں، یہ ان کے منہ کی پھوک سے اسلام کا نور بجھ نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا روشن کیا ہوا نور ہے، اللہ نے اس نور کو روشن کیا ہے۔ لوگوں کی کوششیں تو صرف منہ کی پھوک ہے، وہ اللہ کے نور کو کیسے بجھا سکتی ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، دین اسلام غالب ہو کر رہے گا، دین اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے غلبہ رکھا ہے، اور اللہ نے اسے مکمل کیا، اس کا اتمام کیا اپنے نور کا۔ اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرا، کتنی ہی انہوں نے کراہیت محسوس کی اس سے، کتنا ناپسند کیا اسے، لیکن اللہ نے اپنے نور کو مکمل کیا۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے اپنے رسولوں کو ہدایت لے کر، دین حق لے کر، تاکہ یہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ ہدایت لے کر بھیجا ہے، دین حق لے کر بھیجا ہے، سچا دین، اور اللہ نے بتا دیا کہ دین اسلام کو اللہ نے غلبے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے،
اگرچہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ ایک ایسا بزنس جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ یعنی انسان جو ہے نا، وہ اس کا جو مائنڈ ہے وہ بزنس والا مائنڈ ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کوئی محنت کروں، کوئی کام کروں تو مجھے اس پر پروفٹ ملے، اس پر مجھے کوئی فائدہ ہو، کوئی منافع ملے، کچھ حاصل ہو مجھے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں ایک تجارت، ایک بزنس، اور وہ ایسی تجارت ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لے گی۔ وہ کیا ہے وہ تجارت؟ کہا جا رہا ہے کہ وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ دیکھیں، تجارت میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے، پوری محنت لگاتا ہے، اپنے آپ کو جھونک دیتا ہے، اپنا دن رات صبح شام، اپنا کھانا پینا آرام نیند سب کچھ قربان کر دیتا ہے انسان تجارت میں، سب کچھ بھول جاتا ہے وہ، تب کہیں جا کر اسے منافع حاصل ہوتا ہے تجارت میں۔ اپنا سب تن من دھن پوری طرح سے لگ جاتا ہے وہ تجارت میں۔ ایسے ہی یہ تجارت کہ اللہ پر ایمان رکھنا ہے، دل میں ایمان کا بیج بونا ہے، ایمان قبول کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہے، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی قربانی، آرام نیند کھانا پینا سب کچھ 24 گھنٹے ہمارے پر یہ تجارت سوار ہے، یہ بزنس ہمارے پر سوار رہے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں اپنا آپ کو تھکانا ہے، لگانا ہے، جہاد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اپنا مال بھی قربان کرنا ہے، اپنی جان بھی قربان کرنا ہے۔ یہ بہت ہی بہتر ہے، یہ بہترین ہے یہ، اگر واقعی انسان جان لے یہ تجارت کتنی فائدہ مند ہے، کاش کہ تم جانو۔ فائدہ اس کا یہ ہوگا، اس کی منفعت یہ ہوگی، یعنی یہ تو سب کچھ لگانا ہے تجارت میں تمہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور بہت ہی اچھے گھر عدن کے باغات میں، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے یہ فائدہ۔ سوچئے کتنا بڑا فائدہ ہے نا کہ اللہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ مل جائے، اللہ کی طرف سے مغفرت کی خوشخبری اور جنت میں داخلہ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہمیشگی کے باغات، خوبصورت گھر، سب سے بڑی کامیابی، اور دوسری چیز جو تم پسند کرتے ہو وہ ہے اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح، اور مومنین کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی دنیا میں بھی فتح و کامرانی اور آخرت میں بھی۔ تو کہا جا رہا ہے، اچھا اس میں تھوڑی سی جو خوشخبری سنائی گئی تھی وہ فتح مکہ کی بھی خوشخبری سنائی گئی تھی کہ تمہیں بہت ہی جلد فتح نصیب ہونے والی ہے، اللہ کی طرف سے مدد تمہیں پہنچنے والی ہے، اور تم اس بات کو پسند کرتے ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دو۔ اے ایمان والو، تم سب اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح سے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ کے مددگار بننے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کی خدمت کرو، اللہ کے دین کی نصرت، حمایت، مدد۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو مخلص ساتھی تھے، مخلص دوست تھے، تو ان سے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں میری مدد کون کرے گا، کون میرا مددگار ہوگا اللہ کے راستے میں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم اللہ کے راستے میں آپ کی مدد کریں گے، ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ اسی لیے انہیں حواری کہا جاتا ہے، مخلص ساتھی۔ اور یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ ہم انصار اللہ بنیں،
اللہ کے مددگار بنے، اللہ کے دین کی مدد کریں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے کر آیا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا۔ تو جو ایمان لے کر آئے، ہم نے ان کی تائید کی، انہیں تقویت پہنچائی، ان کی مدد کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو غلبہ عطا کیا۔ یہ تھی سورہ صف، اس کے بعد ہے سورہ جمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر چیز جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول بھیجا، انہی میں سے امی یعنی جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا، انہی میں سے۔ کیوں اٹھایا اللہ نے رسول، کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے، اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، اور نہ صرف یہ کہ اللہ کی آیات انہیں پڑھ کر سنائے بلکہ ان کا تزکیہ بھی کرے۔ دیکھیے، قرآن صرف پڑھ کر سنانے والی چیز نہیں ہے کہ اسے پڑھ کر سنا دیا جائے۔ قرآن پڑھ کر سنایا جائے اور لوگوں کا تزکیہ بھی کیا جائے، لوگوں کی تربیت کی جائے، لوگوں کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش اور لوگوں کو نیکیوں پر ابھارنے کی کوشش، یہ سب کچھ تزکیہ میں شامل ہے۔ قرآن ہمارے تزکیہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن کے ذریعے چاہیے کہ ہم اپنا تزکیہ کیا کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، نیکیوں کو پروان چڑھائیں، اور قرآن کے سائے میں اپنے ہم تربیت کریں۔ تو یہ تھا دوسرا کام رسول کا۔ پہلا کام ہے آیات پڑھ کر سنانا، دوسرا ہے لوگوں کا تزکیہ کرنا، اور تیسرا کام ہے کہ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ کتاب یعنی قرآن، حکمت یعنی احادیث، قرآن و حدیث کی تعلیم دینا، سکھانا قرآن و حدیث۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ کتاب اور حکمت سے مراد کہ قرآن اور قرآن کی حکمتیں، قرآن کی تفسیر، قرآن کے معنی، قرآن کے مفہوم، یہ لوگوں کو سکھانا، بتانا، پڑھانا، تعلیم دینا۔ اور دوسرا قرآن و حدیث۔ دیکھیے، تعلیم علامہ یعلمہ کے اندر آتا ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ایک بار انسان کر لے، ایک بار پڑھ لے بس۔ تعلیم تو یہ ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہے، تھوڑا تھوڑا سیکھتا رہے، آہستہ آہستہ، ہے نا، درجہ بدرجہ آگے آگے بڑھتا رہے، سیکھتا رہے، پڑھتا رہے، یہ ہوتی ہے تعلیم۔ تو یہ کتاب اور حکمت ایسی چیز نہیں ہے کہ اسے ایک بار پڑھ دیں اور رکھ دیں، بلکہ یہ تو سیکھتے رہنے والی چیز ہے، اسے سیکھتے ہی رہنا چاہیے، اسے پڑھتے ہی رہنا چاہیے، اس کی تعلیم برابر جاری رہنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے جب کہ اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، یعنی اللہ کے رسول ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی آئے ہیں، ان بعد کے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے رسول ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ کے رسول صرف اس زمانے کے رسول بن کر نہیں آئے تھے جس زمانے میں آپ کو مبعوث کیا گیا تھا، بلکہ بعد کے لوگوں کے لیے بھی آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ عظیم فضل والا ہے۔ رسالت، نبوت اور یہ علم، یہ حکمت، یہ کتاب، یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اللہ عظیم فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہیں کتاب، جنہیں تورات دی گئی تھی، تورات کا حامل بنایا گیا تھا، جو حامل تورات تھے، ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس کتاب کا بار نہیں اٹھایا، تورات کا حق ادا نہیں کر سکے، حالانکہ حامل تورات تھے، انہیں تورات کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ڈالی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر پائے۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں
लदी हुई हों। اور کیا ہی بری مثال ہے یہ ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. دیکھیے اس میں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو کتاب دی جائے، کتاب اس کے پاس ہو، کتاب اس کے پاس موجود ہو، لیکن وہ اس کتاب کا حق ادا نہ کرے. جسے اکثر یہ مثال بولی بھی جاتی ہے کہ جب لوگوں کو کتابیں دی جائیں پڑھنے کے لیے، اسکول بھیجا جائے، مدرسے اس کو بیگ دیا جائے، بستہ دیا جائے، اور لیکن وہ کیا کرے، نہ پڑھے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہو گیا اسی گدھے پر کتابیں لا دی گئی ہوں. تو ایسے ہی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ کی کتاب دی گئی اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، عمل نہیں کیا، اسے نافذ نہیں کیا دنیا میں، اللہ کے احکامات و تعلیمات کو، اللہ کے قانون و شریعت کو، تو جب انہوں نے کتاب کا حق ہی ادا نہیں کیا تو کیا ہے، یہ تو ایسا ہو گیا جیسے کسی گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اور یہ کتنی بری مثال ہے یہ. اگر واقعی کسی انسان کو گدھا کہہ دیا جائے تو اسے انتہائی برا لگتا ہے، لیکن ہمارے اعمال آپ دیکھیے. آج ہم حامل قرآن ہیں، آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمیں قرآن کی ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن ہم اگر اس قرآن کو نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، نہ غور و فکر کریں، اس کتاب پر عمل نہ کریں، اس کتاب کے قانون کو دنیا میں نافذ نہ کریں، تو پھر یہ مثال ہمارے پر صادق آئے گی ہے کہ کیا فائدہ ایسے حامل قرآن ہونے کا. تو یہ بہت ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. کہہ دو اے وہ لوگوں جو یہودی ہو گئے ہو، جو یہودی بن گئے ہو. اسی بات سامنے آئی کہ یہودیت یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا دین نہیں، یہودیت لوگوں نے خود اختیار کیا، خود بنایا، انسان کا اپنا وضع کردہ دین ہے یہ. تو جو یہودی ہو گئے، اگر تمہیں یہ ذوم ہے، تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو، اللہ کے چہیتے ہو تمام انسانوں کو چھوڑ کر، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. دیکھیے یہودیوں کے اندر بڑی خوشگمانیاں بہت تھیں، اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ اور چہیتے اور لاڈلے ہیں، اور ہم جنت میں جائیں گے، اور ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی مگر یہ کہ گنتی کے چند دن. یہ سب خوشگمانیاں پالے ہوئے تھے وہ. اللہ تعالیٰ یہاں پر چیلنج کر رہا ہے کہ اگر واقعی ایسا ہی ہے، اگر واقعی تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ تم اللہ کے اولیاء ہو، تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ موت کی تمنا ہرگز بھی نہیں کریں گے. کیوں؟ ان کے جو اعمال ہیں، جو انہوں نے اعمال آگے بھیجے ہیں، جو اعمال انہوں نے کیے ہیں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو جانتا ہے. اے نبی کہہ دو کہ بے شک موت وہ ہے جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو، تم بھاگتے ہو موت سے، لیکن موت تمہیں آ کر رہے گی، تم سے ملاقات کرے گی، تمہیں پہنچ کر رہے گی موت. اور پھر موت کے بعد تم سب کو کھلے اور چھپے کے جاننے والے کی طرف لوٹایا جائے گا. پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا عمل کیے، کیا کام کیے. اے ایمان والو، دیکھیے حقیقت یہی ہے کہ ہم اور آپ موت سے بہت ہی فرار اختیار کرتے ہیں، بہت بھاگتے ہیں، لیکن موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جو آ کر رہے گی. اور پھر موت کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ پھر اس کے بعد ایک نئی زندگی، اللہ کے پاس جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے. اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو تم دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. تو دیکھیے کہ اگرچہ یہ 5 وقت کی نماز انسان کے اوپر فرض ہے، لیکن خصوصی طور پر یہاں پر جمعے کی نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس جمعے کی نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جمعے کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے جمعے کی نماز کی. تو کہا جا رہا ہے کہ اصل میں ہوتا یہ تھا پہلے کہ لوگ جو تھے اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے، جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز اذان ہو رہی ہے، لوگ اپنے خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں.
تو یہاں پر اس لیے خاص طور پر اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، آواز دی جائے، بلایا جائے، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ پکارنے سے مراد یہ ہے کہ جب اذان کی آواز سنو، فرض نماز کی اگر اذان ہو رہی ہے تو فوراً ہی دوڑ پڑنا چاہیے اللہ کے حکم کی طرف، پہلے نماز کو اہمیت دینا چاہیے، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اس میں دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے، جمعے کی نماز کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ اس میں خطبہ ہوتا ہے، اور خطبے کی بڑی اہمیت ہے کہ کوشش کرو کہ سب سے پہلے پہنچو تاکہ خطبہ بھی سنو۔ تو کیا ہے کہ اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ خطبہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی بعد یہ ہے، اس میں دیکھیے اذان کی بھی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے کہ نماز سے پہلے اذان دی جائے، ہے نا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو رہا ہے، جمعے کی بھی اہمیت کا، خطبے کی بھی اہمیت کا، کئی چیزیں اس سے ہمیں معلوم ہو رہی ہیں۔ اس کی بعد یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نے، دیکھیے اگر انسان یہ سوچتا رہے کہ اگر میں نماز کے لیے چلا گیا تو پھر میرا تو کاروبار کام بڑا نقصان ہو جائے گا، اگر اتنے دیر کے لیے میں نے اپنا یہ سب کچھ چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، نماز میں جو بہتری ہے، خیر ہے، فائدے ہیں، منافع ہیں، اگر واقعی تمہیں معلوم ہو جائے، تم جان لو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ خرید و فروخت چھوڑ دو اور کیا کرو کہ نماز کی طرف دوڑ پڑو، اور جب نماز مکمل ہو جائے تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نماز مکمل ہونے کے بعد اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اب تم زمین میں منتشر ہو جاؤ، بکھر جاؤ، پھیل جاؤ، دوڑ جو تلاش رزق کی دوڑ دھوپ ہے وہ کر لو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اچھا، یہ جو ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ کاروبار کام، لیکن نماز کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، خوب خوب اللہ کو یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی اور فلاح جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، کامیابی اور فلاح نمازوں میں ہے، قرآن میں ہے، دعاؤں میں ہے، تذکیر میں ہے۔ اور جب لوگ تجارت کو دیکھتے یا کھیل تماشا دیکھتے تو اس کی طرف لپک جاتے اور آپ کو چھوڑ دیتے ایسے ہی کھڑا ہوا۔ کہہ دو اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے، اس لیے وہ آپ سے، اس تجارت سے اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے۔ یعنی لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کی جو محبت ہے تجارت سے، بزنس سے اتنی زیادہ ہے، یا کھیل تماشے، ان چیزوں میں انسان اس قدر منہمک ہو جاتا ہے، اس قدر لپکتا ہے اس طرف کہ آپ کو ایسے ہی انہوں نے کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔ اچھا، اس کا جو ایک پس منظر ہے، اور وہ ایسا ہوا تھا کہ مدینہ میں ایک شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا تھا، اینڈ نماز جمعہ کے وقت آیا تھا، اور نماز جمعہ کے وقت اس نے ڈھول تاشے بجانا شروع کر دیے تاکہ بستی کے لوگوں کو اس کی آمد کی اطلاع ہو جائے۔ اللہ کے رسول اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ اب جو لوگ تھے وہ ڈھول تاشوں کی آواز سن کر بے چین ہو گئے، سوائے 12 آدمیوں کے سب بقیع کی طرف دوڑ گئے جہاں پر وہ قافلہ اترا تھا۔ یہ اصل میں ابھی مدینہ کا چونکہ ابتدائی زمانہ تھا، ابھی صحابہ کی تربیت ابتدائی مراحل میں تھی، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو تنہا اکیلا چھوڑ دیا اور سب اس کھیل کی طرف لپک گئے۔ اور پھر اس کی ایک وجہ اور بھی تھی کہ ان لوگوں کا معاشی بڑا، یہ لوگ اس وقت تنگی کا شکار تھے، تو اس وقت لوگ مدینے میں بھوکے مر رہے تھے، قیمتیں بہت چڑھی ہوئی تھیں، ایسے میں ایک تجارتی قافلہ آیا تھا، تو لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز میں اگر مشغول ہو گئے اور اتنی دیر میں کہیں سارا سامان فروخت نہ ہو جائے، تو وہ اسی لیے گھبرا کر اس سامان تجارت کی طرف دوڑ پڑے تھے۔
یہ ایک ان کی ایمان کی کمزوری تھی، اور اسی وقت ان کی تربیت کی گئی. تو قرآن جو اترا ہے، جیسے جیسے لوگوں کی کمیاں سامنے آتی رہیں، کمزوریاں سامنے آتی رہیں، قرآن نے فوراً اس کی تربیت کی ہے. تو کہا کہ اللہ کے پاس جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے لہو و لعب سے اور تجارت سے. اللہ تمہیں دے گا اپنے پاس سے. اللہ بہترین رازق ہے. اللہ پر توکل کرے، اللہ کو رازق جانے انسان، اللہ پر بھروسہ رکھے. یہ تھی سورہ جمعہ. اس کے بعد ہی سورہ منافقون. جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ یقیناً اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں. منافقین کے بارے میں ہم قرآن کریم میں کئی مرتبہ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ وہ زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. زبان سے بڑی اچھی باتیں کرتے تھے، سامنے سے لگتا تھا کہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، یہ بڑے نیک صالح لوگ ہیں، بہت اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اور بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. لیکن منافق جھوٹے ہیں. وہ زبان سے وہ بات نکالتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی ہے. سامنے سے تو آ کر کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ لوگ، ان کے دلوں میں یہ یقین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا. اللہ جانتا ہے کہ آپ یقیناً رسول ہیں اللہ کے، لیکن اللہ نے یہ بھی گواہی دی ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ ان لوگوں نے اپنے قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا ہے. یعنی قسم اس وجہ سے کھاتے تھے یہ لوگ اللہ کے نام کے قسمیں کہ اس قسم کے ذریعے لوگ ان کو سچا سمجھے. قسموں کو انہوں نے ڈھال بنایا تھا اپنے منافقت کو چھپانے کے لیے، اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا. خود بھی روکے، دوسروں کو بھی روکا. بس ان لوگوں نے بہت ہی برا عمل کیا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئے، پھر کفر کیا، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. بس اب یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے، تو اللہ نے بھی انہیں محروم کر دیا. جب یہ انہوں نے کفر کو پسند کیا اور کفر کی طرف مڑ گئے، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو مہر لگا دی، محروم کر دیا انہیں. اب یہ دین کی کوئی بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں. منافقین کے بارے میں دیکھیں، قرآن کریم میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ ان کے پاس دین کی سمجھ نہیں، دین کا علم نہیں، تفقہ نہیں ہے ان کے پاس، غور و فکر نہیں کرتے ہیں دین پر، قرآن پر، اسی لیے ان کے اندر منافقت ہے. اگر یہ دینی علم حاصل کریں، قرآن کا علم حاصل کریں، تفقہ فی الدین اگر یہ لوگ حاصل کریں، تو جو منافقت پر قابو پا سکتے ہیں. اور جب آپ ان کو دیکھتے ہیں، اب دیکھیے ان کا جو حلیہ ہوتا ہے، یا ان کی جو پہچان، جو علامات، نشانیاں ہیں، وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر تم انہیں دیکھو گے سامنے سے تو تمہیں ایسا لگے گا کہ یہ بہت ہی بڑے شاندار لوگ ہیں. ان کے جسم تمہیں تعجب میں ڈال دیں گے. بہت ہی ایسا لگے گا سامنے سے دیکھ کر کہ بڑے اچھے لوگ ہیں یہ. اور جب تم ان کی باتیں سنو گے تو ان کی باتیں تم سنتے ہی رہ جاؤ گے. ایسے بولتے ہیں یہ لوگ اس قدر خوبصورت باتیں کہ تم ان کی باتیں سننے پر مجبور ہو جاؤ. لیکن اصل یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیواروں کے ساتھ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، یعنی یہ لوگ جب آتے تھے اللہ کے رسول کے محفلوں میں، دیوار کے ساتھ تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو لکڑی سے تشبیہ دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ انسان نہیں بلکہ لکڑی کے کندے ہیں. یہ اخلاق کی روح سے خالی ہیں جو اصل جوہر انسانیت ہے. یعنی جیسے دیوار سے لگے ہوئے کندے، کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل ناکارہ ہیں، کیونکہ لکڑی اگر کوئی فائدہ دیتی ہے تو وہ اس وقت فائدہ دیتی ہے جبکہ وہ کسی چھت میں، کسی دروازے میں، کسی فرنیچر میں لگ کر استعمال ہو رہی ہو. دیوار سے لگا کر کندے کی شکل میں جو لکڑی رکھ دی جاتی ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے. تو یہ ان کی مثال یہاں پر دی گئی ہے. اور دوسری ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ
جو بھی کوئی زور کی آواز ہوتی تھی یہ اسے اپنے خلاف سمجھتے تھے، کیونکہ ان لوگوں کو خوب معلوم تھا نا کہ ان کے دل میں کیا ہے. یہ تو ایمان کا ظاہری پردہ ان کے اوپر تھا، اس کی آڑ میں یہ منافقت کا کھیل کھیل رہے تھے. ان کو ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا، ہر وقت یہ ڈر یا اندیشہ کہ کہیں ان کا جرم فاش نہ ہو جائے، ان کا راز فاش نہ ہو جائے. بستی میں اگر کسی طرف سے بھی کوئی زور کی آواز آتی تھی یا کوئی شور بلند ہوتا تھا تو یہ سہم جاتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ گویا ان کی شامت آ گئی. ڈرپوک اور بزدل بھی تھے، اور جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو اسے ہر وقت دھڑکا بھی لگا رہتا ہے کہ کہیں پکڑے نہ جائے. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ بالکل پکے دشمن ہیں. یہ ان سے چوکنا رہو، یعنی یہ ایسے دشمن ہیں سامنے سے نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن یہ کیا ہے، بہت ہی خطرناک ہے. ان سے بچو، ہوشیار رہو، اللہ انہیں غارت کرے، اللہ کے ان پر مار ہو. یہ کہاں سے بھٹکائے جا رہے ہیں. اور جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں گے، دعائیں مغفرت کریں گے، تو یہ لوگ اپنے سروں کو جھٹکتے ہیں. اور تم دیکھتے ہو کہ یہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ یہ روکتے ہیں لوگوں کو، خود بھی نہیں آتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں، اور بڑے تکبر اور غرور اور گھمنڈ کے ساتھ اپنے سروں کو جھٹکتے ہیں. حالانکہ انہیں کیوں بلایا جا رہا ہے، کس لیے؟ بس اسی لیے تو کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ کے رسول ان کے لیے دعائیں کرے. تو کہا جا رہا ہے برابر ہے ان پر، خواہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. ان منافقین کے حق میں اگر آپ دعا استغفار بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ خرچ نہ کرو، رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، بکھر جائیں. یعنی یہ منافقین کہا کرتے تھے کہ ان پر خرچ نہ کرو، اللہ کے رسول کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو، تاکہ ان کے صفے کیا ہو جائیں، بکھر جائیں، ان کا اتحاد ختم ہو جائے. ان پر خرچ نہ کرو. تو کہا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن منافق اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. سمجھتے ہیں کہ ہم خرچ کریں گے تو ہی خرچ ہوگا، ہم خرچ کرنا بند کر دیں گے تو گویا ان پر کوئی خرچ ہی نہ کرے گا. تو بتایا جا رہا ہے کہ خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، زمین و آسمان کے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے کی طرف لوٹ جائیں گے، واپس پہنچیں گے، تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا. حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول کے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں. اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم عزت والے لوگ ہیں، ہماری عزت ہے، ہمارا مقام ہے، مرتبہ ہے. اور اہل ایمان کو سمجھتے تھے کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، کمتر لوگ ہیں، حقیر لوگ ہیں. تو کہتے تھے کہ یہ اصل میں اس کے بارے میں یہ ہے کہ زید بن ارقم یہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی کا یہ قول اللہ کے رسول تک پہنچایا تھا اور اس نے آ کر صاف انکار کر دیا تھا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، اور اس نے قسم بھی کھائی تھی. تو پھر لوگوں نے بڑی ملامت کی زید بن ارقم کو. حالانکہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول نے بھی مجھے جھوٹا سمجھا اور عبداللہ بن ابی کو سچا سمجھا. مجھے بڑا غم ہوا اس پر. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو اللہ کے رسول نے مجھے بلا کر ہنستے ہوئے میرا کان پکڑا تھا اور فرمایا تھا کہ لڑکے کا کان سچا تھا، اللہ نے خود اس کی تصدیق کر دی. تو یہ بات منافقین کہا کرتے تھے کہ ہم عزت دار لوگ ہیں، ہم ذلیل لوگوں کو یہاں سے نکال دیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور سچی عزت کا مستحق تو اللہ، اس کا رسول اور مومنین ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے عزت ہے، سربلندی ہے. لیکن منافق علم حاصل نہیں کرتے ہیں، جانتے نہیں ہیں. اے ایمان والو، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دے. جو ایسا کرے گا تو وہ خسارے میں ہے. یہ بات ہمارے سامنے اس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ یہ مال اور اولاد جو ہے، اس کی محبت میں انسان اس قدر گرفتار ہو چکا ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت، کہ اللہ کا ذکر بہت پیچھے چلا گیا. مال اور اولاد کی محبت میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، دین کو بھول جاتا ہے. نمازوں سے غفلت، روزوں سے، زکوٰۃ سے، صدقہ اور خیرات سے، اور قرآن سے غفلت. یہ سب کچھ انسان کے اندر کیوں آتا ہے؟ جب اس کے اندر مال کی محبت بڑھ جاتی ہے اور اولاد کی محبت بڑھ جاتی ہے، پھر وہ ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا ہے، دین کو.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں مال اور اولاد اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم اسے فوقیت دو، ترجیح دو، اسے پہلے نمبر پر رکھو، بلکہ مال اور اولاد ہونے کے باوجود بھی اللہ کا ذکر کرو۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تمہارا ہی خسارہ، تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ بس تم اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ اور جب انسان کی موت آ جائے گی تو پھر انسان کہے گا کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دیا قریبی مدت تک؟ تو اگر مجھے مہلت دیتا تو میں بھی صدقہ کرتا، میں بھی صالحین میں سے ہو جاتا۔ ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے وقت کو مؤخر نہیں کرتا ہے۔ جب اس کی اجل آ جاتی ہے، جب اس کی موت آ جاتی ہے، پھر وہ آگے نہیں بڑھتا ہے وہ وقت۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے اعمال سے۔ یہ تھی سورہ منافقون۔ اس کے بعد ہے سورہ تغابن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہیں اور تم میں سے کچھ ایمان لانے والے ہیں، کچھ مومن ہیں، کچھ کافر ہیں دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا حق کے ساتھ۔ اللہ نے تمہاری صورت گری کی، تمہاری صورت بنائی، اور سب سے اچھی صورت تمہاری بنائی ہے۔ انسان کی سب سے اچھی صورت بنائی گئی ہے تمام مخلوقات کے مقابلے میں۔ اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم اعلان کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے بخوبی واقف ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا؟ جن لوگوں نے پہلے کفر کیا تھا تو انہیں اپنے شامت اعمال کا مزہ انہوں نے چکھ لیا، اپنے امر کا وبال، اپنے کاموں کا وبال انہوں نے چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسے اس وجہ سے کیونکہ ان کے پاس رسول تو آئے تھے، کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے یہ کہا کہ کیا ایک بشر ہماری ہدایت کرے گا، ہماری رہنمائی کرے گا؟ ایک انسان ہمیں راستہ دکھائے گا؟ بھلا یہ تو ایک بشر ہے۔ بس انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے منہ موڑ لیا، اور اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اللہ بھی دیکھیں وہی چیز ہے نا کہ جب انہوں نے منہ موڑا، انہوں نے پیٹ پھیری، انکار کیا، تو اللہ بھی بے نیاز ہو گیا، اللہ بھی بے پرواہ ہو گیا ان سے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے۔ کافروں نے اصل میں یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی کہہ دو کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، تم سب کو دوبارہ زندہ ضرور کیا جائے گا، پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے کیا عمل کیے، تمہارے اعمال کی تمہیں خبر دی جائے گی۔ اور یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے۔ بس تم سب ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ قرآن کریم کو یہاں پر نور کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن پر ایمان لے کر آؤ جسے ہم نے نازل کیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ قرآن کے ذریعے زندگی منور ہو جاتی ہے، روشن ہو جاتی ہے۔ قرآن ایک ایسی ٹارچ ہے کہ جہاں پر بھی ہم اس کی لائٹ ڈالتے ہیں، وہ چیز کھل کر سامنے آ جاتی ہے، وہ چیز روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس دن یعنی کل آخرت میں اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، کیونکہ وہ دن ہار اور جیت کا دن ہے۔ وہ اس دن یا تو لوگ ہاریں گے یا پھر جیتیں گے، کوئی کامیاب ہوگا، کوئی ناکام ہوگا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ پس جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں پر وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور جو انکار کرے گا، جو ہماری آیات کو جھٹلا دے گا، وہ جہنمی لوگ ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ کسی بھی انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اس کے دل کو رہنمائی عطا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، لیکن اگر تم منہ موڑو گے، پیٹ پھیرو گے، تو ہمارے رسول کا کام تو صرف اور صرف کھلا کھلا پہنچانا ہے۔ رسول کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری ازواج، تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں، تو تم ان سے ہوشیار رہو۔ اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ دیکھیے، ابھی بھی یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی، پھر دوبارہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو دنیاوی رشتے ہوتے ہیں یہ انسان کو بہت عزیز ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ دنیا کے رشتے انسان کو دین سے دور کر رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں، تو یہ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ اگر یہ تمہیں نیکی سے روکیں، بدی کی طرف مائل کریں، ایمان سے روکیں، کفر کی طرف کھینچیں، تو کہا جا رہا ہے کہ پھر ایسے لوگوں سے تم ہوشیار رہو، کہیں ان کی محبت میں گرفتار ہو کر تم اپنے عاقبت برباد نہ کر لو۔ تو یہاں پر انسان کو چوکنا ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ چوکنا رہو، ہوشیار رہو، خبردار رہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے رشتہ ختم کر لو، رشتہ توڑ لو، ان سے نفرت کرو، برا سلوک کرو، نہیں، بس صرف چوکنا رہو کہ کہیں یہ تمہیں نیکی سے ہٹا کر گناہ کی طرف نہ لے جائے۔ اچھا، ہوتا بھی یہی ہے کہ انسان، جیسے ابھی یہ بات آئی تھی کہ اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر، یا پھر ازواج کی محبت میں، بیویوں کی محبت میں انسان گرفتار ہو کر بہت سارے گناہ کے کام کر بیٹھتا ہے۔ وہ مثال کے طور پر کچھ حرام کما لے، یہ سوچ کر کہ ہمارے بیوی بچوں کو عیش و عشرت مل جائے، کچھ آرام مل جائے، یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا غلط کام صرف اس وجہ سے کرے۔ جیسے آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ انسان اپنی اولاد اور بیوی کے محبت میں گرفتار ہو کر بہت سارے غیر اسلامی طور طریقے، غیر اسلامی رسم و رواج جو انسان انجام دے رہا ہے، وہ کیونکہ یہ ہمارے گھر والوں کی خوشی، ہمارے بیوی بچوں کی خوشی ہے، اس وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر غیر اسلامی جتنی بھی رسوم ہوتی ہیں، وہ انسان گھر والوں کی محبت میں گرفتار ہو کے کرتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ دشمن ہے تمہارے، کہ اگر یہ تمہیں اللہ کے دین سے دور کر رہے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں، اسلامی طور طریقوں کو چھوڑ کر، اسلامی رواج کو چھوڑ کر، شریعت کو چھوڑ کر اگر تم غیر اسلامی طریقوں پر اگر تم کام کر رہے ہو، ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، انہوں نے تمہیں ہٹا دیا، اللہ سے دور کیا، دین سے دور کیا۔ بس ایسے موقع پر انسان کو بڑے چوکنا ہو کر، ہوشیار ہو کر زندگی گزارنا چاہیے کہ کہیں ہمارے گھر کے لوگ ہمیں شریعت سے ہٹا کر کہیں غلط راستے پر نہ ڈال دیں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ بس تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دیا کرو لوگوں کو، چشم پوشی سے کام لو، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ دیکھیے، ایک ہی بات کو قرآن کریم میں بار بار دہرایا جا رہا ہے الگ الگ انداز سے، کیونکہ یہ چیز ہے نا، ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں، خواہ آج کے دور میں ہم دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ ہمارے لیے جو اس وقت آزمائش بنی ہوئی ہے، ایک فتنہ جسے کہنا چاہیے، مال اور اولاد کی محبت۔ ایک تو ہم لوگوں کے دل میں مال کی محبت، یعنی پیسے کی محبت، دنیا کی محبت، دولت کی محبت، دنیا و ساز و سامان کی محبت اس قدر گھر کرتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے یہ مال ایک آزمائش بن چکا ہے۔ اب یہ ہم یہ تمیز ہی نہیں کر رہے ہیں اب یہ کہ ہم کہاں سے کما رہے ہیں، حلال ہے حرام ہے، کہاں خرچ کر رہے ہیں، کن راستوں میں خرچ کر رہے ہیں، دنیا کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں، دین کے راستے میں مال خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک فتنہ بنا ہوا ہے ہمارے لیے کہ مال، پھر یہ کہ مال حاصل کرنے کی دوڑ میں انسان کس قدر اللہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بے ایمانی بھی کر رہا ہے، فراڈ بھی کر رہا ہے، حرام کمائی بھی کر رہا ہے، دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، قتل و غارت گری، خون خرابہ، مار پٹائی، اور نہ جانے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں، صرف اور صرف کس لیے؟ مال کی محبت میں انسان بہت سے گناہ کر رہا ہے۔ ایسی ہی اولاد کی محبت میں انسان گرفتار ہو کے بہت سے حرام کام کر بیٹھتا ہے، کہ اولاد کی محبت میں انسان پیسہ خرچ کر کے اور یہ جعلی اور یہ فیک ڈگریاں انسان لے رہا ہے اپنے بچوں کے لیے، اور جھوٹی ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ پوسٹ
انہیں دی جا رہی ہے، بغیر پڑھائی کے، بغیر محنت کے انہیں ڈگریاں دی جا رہی ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اولاد کی محبت میں انسان فتنے میں پڑ رہا ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اولاد کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان جو بہت سی گناہ کرتا ہے، لیکن انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ دیکھیے، اگر یہی مال اور یہی اولاد انسان اللہ کے راستے میں لگائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو یہ اس کے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ یعنی اگر انسان حلال کمائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے مال، اگر انسان اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں لگائے، اللہ کے راستے میں وقف کر دے، تو یہ اولاد اس کے لیے کل اجر عظیم کا باعث بنے گی۔ ہم اپنی اولاد کو آج دنیا کے راستے میں لگا رہے ہیں، بس دنیا ہی دنیا سکھا رہے ہیں کہ دنیا کماؤ، مال و دولت کماؤ، گھر بناؤ، شادیاں کرو، اور کیا کرو، دنیا میں خوب عیش و عشرت کی زندگی گزارو، بڑی کامیاب اچھی پوسٹ ہو، اچھا بزنس ہو، یہی سب کچھ سکھا رہے ہیں اپنے اولاد کو۔ اللہ کے دین کے راستے میں نہیں لگا رہے ہیں، دین کا خادم نہیں بنا رہے ہیں، دائی مبلغ نہیں بنا رہے ہیں بچوں کو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرو، تو کل تمہارے لیے یہ اجر عظیم کا باعث بنیں گے یہی اولاد۔ بس اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو جہاں تک بھی ہو سکے، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو، اور سنا کرو، اور سننے کے بعد اطاعت بھی کرو، مانو بھی۔ اللہ کے کلام کو سنو، قرآن کو سنو، اللہ کے دین کی بات سنو، احادیث سنو، اور پھر مانو، اطاعت بھی کرو، اور خرچ بھی کرو اللہ کے راستے میں اپنا مال۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن جو جو نفس کی تنگی سے محفوظ کر لیا گیا، دل کی تنگی سے، وہ کامیاب ہے۔ یعنی اگر دل میں کسی بھی طرح کی کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی بخل، کوئی کنجوسی، کوئی گھٹن دل میں نہ ہو اللہ کے احکام کے تعلق سے، کہ خرچ کرنا ہے، جان لگانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ان سب کاموں کو، دین کے کاموں کو انسان ایک بوجھ نہ سمجھے اپنے اوپر، دل کی تنگی کا شکار نہ ہو، تو کہا جا رہا ہے کہ وہی کامیاب ہے جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا۔ اور اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تو یہ اللہ کے اوپر قرض حسن ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا چڑھا کر دے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی یہ اللہ کے راستے میں انفاق جو ہوتا ہے، یہ گناہوں کے مغفرت کا ذریعہ ہوتے ہیں، گناہ کا کفارہ ہوتے ہیں۔ یہ صدقہ اور خیرات و زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے۔ یہ تھی سورہ تغابن، اس کے بعد ہے سورہ طلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے لیے طلاق دو، اور عدت کو شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم، اور اللہ اپنے پروردگار سے ڈرو۔ یعنی اس میں یہ چیز ہے کہ طلاق کے بعد عدت ضروری ہے، عورتوں کے لیے عدت کرنا۔ عدت کا مطلب یعنی اپنے آپ کو روک کر رکھیں وہ گھروں میں، اور دن شمار کریں، عدت کا زمانہ ٹھیک ٹھیک شمار کریں۔ یعنی طلاق کوئی کھیل نہیں ہے، طلاق ایک بہت ہی اہم اور سنگین مسئلہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے انسان کو کہ طلاق کب دی گئی ہے، کب عدت شروع ہو رہی ہے، کب ختم ہو رہی ہے، بہت ہی نازک معاملہ ہے یہ، اس سے بہت سارے قانونی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو تاریخ یاد رکھی جائے، کس حالت میں عورت کو طلاق دی گئی ہے، یہ تمام چیزیں انسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہے اس کے اندر، عدت کے لیے طلاق دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ طلاق اس طرح سے دو، اگر طلاق کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو اس طرح سے دو کہ اس میں عدت کی گنجائش ہو، اس میں رجوع کی گنجائش ہو۔ عدت تو ہوگی لیکن عدت کے اندر اندر رجوع کی گنجائش ہو، اس طرح سے طلاق دو۔ ایسے طلاق نہ دو کہ تم پھر طلاق کا حق ہی کھو بیٹھو، آگے رجوع کا حق ہی کھو بیٹھو، رجوع کرنا چاہ رہے ہو پھر نہیں کر پا رہے ہو، تین طلاقیں نہ دو، بلکہ قرآن میں جو بتایا گیا ہے طلاق کا طریقہ کہ پہلے ایک دو، اور پھر رجوع کر لو، اگر رجوع کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو پھر طلاق دے دو، اور پھر بھی تم نکاح کر سکتے ہو، دو طلاق کے بعد بھی تم نکاح کی گنجائش ہے۔
یہ تمام چیزیں ہیں، ایک ہی حالت میں ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں نہ دی جائیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ طلاق کو ایک کھیل تماشا نہ بنائے انسان۔ طلاق جو ہے وہ اتنی معمولی چیز نہیں ہے، عام چیز۔ اللہ سے ڈرے انسان۔ اور جب طلاق تم دے دو اپنی بیویوں کو، تو پھر تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو زمانہ عدت میں، یعنی وہ عدت تمہارے گھروں میں کریں گی۔ زمانہ عدت میں عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور وہ خود بھی ہونی چاہیے کہ وہ گھر سے نہ نکلے عدت میں۔ لیکن ہاں، اگر وہ عورت کوئی کھلی بے حیائی کا کام کر رہی ہے، زنا کر رہی ہے، کوئی فحش کام کر رہی ہے، تو پھر تم انہیں گھر سے نکال سکتے ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ خود اپنے پر ظلم کرے گا، اور تم نہیں جانتے ہو کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان موافقت پیدا کر دے، ہو سکتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے انسان بچے۔ اور جب عورتوں کی عدت پوری ہو جائے تو پھر تم انہیں یا تو بھلے طریقے سے روک لو، یا پھر انہیں جدا کر دو بھلے طریقے سے، یا تو گھر میں روک لو انہیں، عدت پوری ہونے کے بعد رجوع کر لو، لیکن اچھے طریقے سے، معروف کے ساتھ، ستانے کے لیے نہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں، ظلم کے لیے نہیں۔ یا پھر انہیں گھروں سے رخصت کر دو، جدا کر دو، لیکن وہ بھی اچھے طریقے سے، دھکے دے کر نہیں نکالنا ہے، لڑ جھگڑ کر نہیں۔ اور ایسے موقع پر تم 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور صاحب عدل لوگوں کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرے، اللہ کے لیے گواہی دے ٹھیک ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر، اور جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا۔ جو تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کیسے اس سے نکلا جائے؟ اس سے نکلنے کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ گناہ کے کاموں سے بچو، نافرمانی کے کاموں سے بچو، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو تو تمام مشکلات دور ہو جائیں گے۔ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی۔ اور پھر نہ صرف کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل سے نکالنے کا راستہ پیدا کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر رزق دے گا وہاں سے جہاں سے انسان سوچے گا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی تقوی کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی اگر انسان گزارے واقعی، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رزق کے دروازے وسیع کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، اسے بہت رزق دیتا ہے، اور ایسی ایسی جگہ سے اسے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ بس جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر بنائی ہے، اور وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یا تو وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، انہیں حیض نہیں آتا ہے تو کہا جا رہا ہے، یا پھر وہ نابالغ ہوں، حیض نہیں آتا ہو، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کچھ شک لاحق ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ یعنی وہ عورتیں جنہیں حیض نہیں آتا ہے وہ کس طرح سے عدت کریں گی؟ تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض ابھی آیا ہی نہیں ہے، جو بچے ہیں، نابالغ بچیاں، اور حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ اور جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دے گا، اس کے لیے کام آسان کر دے گا، جو تقوی پرہیزگاری کی زندگی گزارے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اسے نازل کیا ہے تمہاری طرف، اور جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اسے گناہوں کو جھاڑ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے بڑے اجر سے نوازے گا۔ دیکھیے کتنی مرتبہ یہاں پر تقوی کے فضائل بتائے جا رہے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، اللہ کے نافرمانی سے بچنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں
کہ جس کے بڑے فائدے ہمارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. کتنے فائدے آ گئے نا تقوی کے. مشکلات سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، رزق دے گا، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو جھاڑ دے گا، اللہ تعالیٰ عظیم اجر سے نوازے گا. آگے کہا جا رہا ہے. اچھا، اس میں جو تقوی کا جو ذکر آ گیا، حالانکہ طلاق کا ذکر چل رہا تھا، اس سے یہ بات سامنے آئی کہ طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی جب انسان تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارے. اگر واقعی انسان اللہ سے ڈرے، گناہوں سے بچے، تو اس طرح کے مسائل پیش نہیں آئیں گے. ڈرنا چاہیے اللہ سے. آگے کہا جا رہا ہے کہ تم انہیں روک لو جہاں پر تم رہتے ہو، انہیں تم وہاں پر رکھو، یعنی ان کی سکونت، ان کی رہائش وہاں ہو جہاں تم رہتے ہو. یعنی وہ عورتیں جو عدت کر رہی ہیں ان کو اسی گھر میں رکھو جہاں تم ہو زمانہ عدت میں. کیسے ہی حالات ہو، جو بھی جگہ میسر ہو، لیکن انہیں تم ستانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے انہیں نہ روکو. اس لیے نہ روکو ان کو گھروں میں کہ تم زمانہ عدت میں انہیں پریشان کرو، ستاؤ. اور کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ عورتیں حاملہ ہیں، وہ مطلقہ عورتیں اگر حاملہ ہیں، تو تمہیں ان پر خرچ کرنا ہے جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے، جب تک کہ بچے کی پیدائش نہ ہو جائے. اور اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں وہ عورتیں، تو ان کی اجرت انہیں دو. اور تم بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی بات چیت، باہمی مشورے سے کر لو کہ کتنی اجرت دینا ہے. تو یہ تم دونوں مل کر آپس میں اچھے طریقے سے بات چیت کرو، مشورہ کرو. اور اگر آگے کہا جا رہا ہے، اور اگر تم نے اگر ایک دوسرے کو تنگ کیا، پریشان کیا، تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی. یعنی اگر بچے کو دودھ پلانے کے لیے اگر یہ ماں اور باپ میں کوئی کیا ہو رہی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، تنازع ہو رہا ہے، تو پھر کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا لیا جائے. اور اس میں یہ ہے کہ جو خوشحال آدمی ہے وہ اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرے گا، اور جو تنگ حال ہے، یعنی جو تنگی کا شکار ہے، تو پھر وہ اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرے گا جیسے جس کے حالات ہوں گے. بس لوگوں کو چاہیے کہ وہ خرچ کریں اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے. ایسا نہ ہو کہ انسان کے پاس ہو اور وہ خرچ نہ کرے، نہ دے. تو خرچ کرنا چاہیے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو تکلیف میں نہیں ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو مکلف نہیں بنایا ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے اسے دیا ہے. جتنا اللہ نے اسے دیا ہے تو کہا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو. ایسا نہیں کہ تمہارے پاس بہت کم ہے تم بہت خرچ کرو. کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول کے حکم کی، تو ہم نے ان سے بہت ہی سخت حساب لیا اور ہم نے انہیں بہت ہی سخت عذاب سے دوچار کیا. کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، ان کا اللہ نے سخت محاسبہ کیا. بس انہوں نے اپنے کاموں کا وبال چکھا، اپنے امر کا وبال، اور ان کے کاموں کا معاملہ کیا ہے؟ نقصان کا ہے. ان کا انجام کار، ان کا انجام کیا ہے؟ نقصان کا، گھاٹے کا ہے. اللہ نے ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. پس تم اللہ سے ڈرو اے عقل والو. وہ جو ایمان لے کر آئے ہیں وہ ہیں عقل والے، جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں. اللہ نے تمہاری طرف ذکر اتارا ہے، ایک رسول جو تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف. اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور جو نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ نے اس کے لیے رزق، اللہ نے اسے بہترین رزق دیا ہے.
یعنی ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، اور کل آخرت میں جنت میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے بہترین رزق سے نوازے گا۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے، اور اتنی ہی اس نے زمینیں بنائی، اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اپنے احکامات اتارتا ہے، حکم نازل کرتا ہے۔ آسمانوں پر اللہ کے احکامات اتر رہے ہیں، زمین پر اتر رہے ہیں اللہ کے احکامات، تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ تحریم۔ اے نبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی تم کیوں حرام سمجھتے ہو اس چیز کو جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے؟ تم اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی بھی پس منظر ہے، اور اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ کے، دیکھیے حرام اور حلال کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے حرام کہے وہی حرام ہے، جسے حلال کہے وہی حلال ہے۔ یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبیوں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام یا حلال ٹھہرا لیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے آخر اس چیز کو کیوں حرام سمجھ لیا جسے اللہ نے حلال سمجھا، حلال کہا ہے؟ تم اپنی بیویوں کی باتوں میں آ گئے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ وہ چیز کیا تھی جسے اللہ نے اپنے پر، اللہ کے رسول نے اپنے پر حرام کر لیا تھا، لیکن یہ جو معتبر روایات ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہد کے تحریم کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول تمام ازواج کے پاس ہر روز عصر کے بعد چکر لگاتے تھے۔ ایک موقع پر آپ حضرت زینب بنت جہش کے یہاں جا کر کچھ زیادہ دیر تک بیٹھنے لگے تھے، کیونکہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول کو شیرینی بہت پسند تھی، اس لیے آپ ان کے ہاں شہد کا شربت نوش فرماتے تھے۔ اس پر بعض دوسری بیویوں کو رشک آیا، اور انہوں نے یہ ایکا کر لیا کہ آپ کو اس شہد سے نفرت دلائیں گے، اور کہ آپ اس کا استعمال نہ کریں۔ تو ان تمام لوگوں نے مل کر یہ بات کہی اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آ رہی ہے، اور مغافیر جو تھا یہ اللہ کے رسول کو ناپسند تھا۔ تو پھر کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آئندہ میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہی کہ تم نے اس چیز کو کیوں حرام اپنے اوپر کر لیا جسے اللہ نے حلال کیا ہے۔ اچھا، اس میں جو اللہ کے رسول کو جو ٹوکا گیا، جو منع کیا گیا اس چیز سے، اس پر جو تھوڑی سی سرزنش کہہ لیجیے اللہ کی طرف سے جو ہوئی ہے، ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول ایک قائد تھے، ایک لیڈر تھے، ایک رہنما تھے، ایک رہبر تھے۔ آپ کا عمل دوسروں کے لیے نمونہ تھا، اسوہ تھا، لوگ وہ کرتے تھے جو آپ کرتے تھے۔ تو اگر ایسا کرتے کہ اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیتے، تو پھر لوگ بھی سمجھتے کہ شاید شہد حرام ہے، لوگ بھی اپنے پر حرام کر لیتے، کیونکہ لوگ آپ کو فالو کرتے تھے۔ اسی بات سامنے آئی کہ جو قائد ہو، جس کے ہاتھ میں قیادت ہو، لیڈری ہو، اسے بہت پھونک پھونک کر قدم اٹھانا چاہیے، کیونکہ اگر ایک قائد، ایک لیڈر، ایک امام، ایک عالم، ایک پیشوا، ایک رہنما، کوئی بھی اگر وہ کوئی غلط کام کرے گا تو اس کے فالوورز بھی وہی کام کریں گے، اس کو ماننے والے، اس کے متبعین، ہے نا۔ اسی لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر انسان کو زبان سے بات نکالنا چاہیے، کرنا چاہیے کوئی بھی عمل۔ اگر دیکھیے وہی لوگ جن کے ہاتھوں میں اصلاح کی ذمہ داری ہو، مثال کے طور پر، اور اگر وہی غیر اسلامی طور طریقے انجام دیں، وہی غیر اسلامی روش اختیار کریں، وہی ہر طرح کے غلط کام کریں، تو لوگ کہیں گے جب یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو امام ہے، یہ تو مولوی ہے، یہ تو عالم ہے، یہ تو مولانا ہے، یہ جب اس طرح سے کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں یہ بات، تو اسی لیے یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنے قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کیا۔ آپ نے چونکہ قسم کھا لی تھی تو اس قسم کو آپ نے توڑا، اس کا کفارہ دیا۔ اللہ نے بتایا کہ ان قسموں سے جو
تم قسمیں کھا لیتے ہو، اس سے باہر نکلنے کا راستہ، پابندی سے نکلنے کا طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنی ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز کے طور پر کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اپنی بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ اور پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو اس بات کی کس نے خبر دی؟ تو نبی نے کہا کہ مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور جو خوب خبر رکھتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول کو بذریعہ وحی بتا دیا جاتا تھا بہت ساری اس طرح کی باتیں، اس طرح کی چیزیں جو غیب کی باتیں ہوتی تھیں وہ اللہ کے رسول کو بتا دی جاتی تھی۔ جیسے اللہ کے رسول نے اپنی ایک بیوی سے کوئی راز کی بات کہی تھی اور اللہ کے رسول کی بیوی نے وہ راز کی بات کسی اور دوسری بیوی سے کہہ دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتا دیا کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر معلوم کیا تھا ان سے کہ کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا اچھا، ایک چیز اور بھی ہے اس میں، جب اس میں نام نہیں لیا گیا ہے کہ یہ کس نے کیا تھا، جیسے شہد کے تعلق سے بھی اور یہاں پر بھی بیویوں کا نام نہیں لیا جا رہا ہے، کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، برائی ہو جائے، اس کا نام لیے بغیر وہ بات کہنا چاہیے کہ ایسا ایسے کیا ہے لوگوں نے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا رسول کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ لوگوں کے بیچ میں کسی کا نام لے کر نہیں کہتے تھے کہ اس نے یہ غلط کام کیا ہے، بلکہ کہتے تھے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے، ایسا کر رہے ہیں لوگ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو عام بات کرنا چاہیے لوگوں کے بیچ میں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اصل جو چیز ہے وہ اللہ، وہ بتانا یہ نہیں ہے کہ کس نے یہ کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک غلطی ہے، ایک برائی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی کو کوئی راز کی بات بتائے تو وہ راز کی بات راز ہی رہنا چاہیے، کسی اور کو نہیں بتانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، اللہ کے رسول کا گھر کوئی معمولی گھر نہیں تھا، اللہ کے رسول کے گھر میں ہر طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ اگر ازواج مطہرات ان رازوں کی حفاظت نہیں کریں گی، ان پوشیدہ باتوں کی، مخفی باتوں کی، تو بہت نقصان بھی ہو سکتا تھا نا، کیونکہ اللہ کے رسول کا گھر کیا تھا؟ ایک لیڈر کا گھر تھا نا، وہاں کی باتیں تو پبلک کے بیچ میں آنا ہی نہیں چاہیے، اسی لیے اس پر ٹوک کی گئی ہے۔ اس کی بات یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ یعنی جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے، کیونکہ گناہ ہونے سے انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم تم لوگ آپس میں تم نے اپنا گروپ بنا لیا، تو یاد رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور تمام ملائکہ سب اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ تم اگر یعنی تم لوگ اگر نبی کے مقابلے میں اگر تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو گے، سب ایک ہو جاؤ گے، تو کہا جا رہا ہے کہ یاد رکھنا کہ نبی کے مددگار تو اللہ ہے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی ان کی تائید کرتے ہیں، تقویت پہنچاتے ہیں، صالح اہل ایمان بھی اللہ کے رسول کا ساتھ دیتے ہیں، فرشتے بھی مدد کے لیے اترتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے مددگار بہت ہیں۔ امید ہے، توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا اس کا پروردگار، کہا جا رہا ہے کہ بعید نہیں ہے اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے عطا فرمائے جو تم سے بہتر ہوں۔ یعنی اگر تم غلط راستے پر چلو گی، غلط کام کرو گی، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں اللہ کے رسول کو ایسی بیویاں دے دے جو تم سے بہتر ہوں، وہ تمہیں طلاق دے دے۔ اس لیے کیا ہے کہ تمہیں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ تم نبی کی بیویاں ہو، تمہارے پر عظیم ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ تم میں سے
سچے مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزے دار، خواہ وہ کنواری ہوں یا شادی شدہ ہوں. یعنی یہاں پر یہ ہے. دیکھیے ایسا بھی ہوا تھا نا کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے بہت ایک موقع پر ناراض ہو گئے تھے، اور 1 مہینے تک آپ نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا، اور صحابہ میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ آپ نے ان کو طلاق دے دی ہے. ازواج مطہرات جو تھیں وہ معاشرے کی بہترین خواتین تھیں، لیکن تھی وہ انسان، بشری تقاضوں کی بنا پر ان سے بھی غلطی ہو جاتی تھی. اور پھر سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے اسرت میں تنگی میں زندگی بسر کرنا بہت دشوار ہو رہا تھا، اور کبھی کبھی ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا تھا. وہ بے صبری کا مظاہرہ کر دیا کرتی تھی، اور اسی لیے انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے نفقے کا بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا. تو انسانی فطرت کی بنا پر ایسی باتوں کا ظہور ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا گھر کوئی معمولی گھر نہیں تھا، آپ کے ازواج لوگوں کے لیے نمونہ تھے، تو ان کی ذمہ داری بڑی ذمہ داری تھی، اور ان کے شایع نشان اس طرح کی باتیں نہیں تھیں. تو جب یہ اندیشہ پیدا ہونے لگا کہ کہیں اللہ کے رسول کے خاندگی زندگی تلخ نہ ہو جائے، اور کہیں اس کا اثر اس کار عظیم پر مرتب نہ ہو جو اللہ کے رسول کر رہے تھے جس کام کو، تو قرآن مجید میں یہ آیت نازل کر کے ان ازواج مطہرات کی اصلاح کی گئی. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ازواج مطہرات کا دل درز اٹھا تھا. تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے. تم آئیڈیل ہو، نمونہ ہو، تو کردار تمہارا کیا ہونا چاہیے کہ تم مسلمان ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والی، فرما برداری کرنے والی، ایمان لانے والی، اور فرما برداری کرنے والی، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والی، اور اللہ کی عبادت کرنے والی، اور پھر یہ کہ روزے رکھنے والی بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، پھر اللہ کے راستے میں سفر کرنے والی، اللہ کے راستے میں نکلنے والی. یہ تمہارا کردار ہو، خواہ تم باکرا ہو یا تم شادی شدہ ہو، لیکن کردار تمہارا یہ ہونا چاہیے. اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اس پر سخت فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کے نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. دیکھیے قرآن میں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پر تمہارے نفس کی بھی ذمہ داری ہے، تمہاری اپنی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات کی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. اور اپنے ساتھ ساتھ ہمارے پر اپنے گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے، اپنے اہل و عیال کی، بیوی بچوں کی، اور گھر میں جو بھی لوگ ہوں تمام گھر والوں کی ذمہ داری کہ ہم انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں. یعنی وہ کام کریں جو جہنم سے بچنے والے ہوں، ان کاموں کی ہم تلقین کریں جو جہنم سے بچانے والے ہوں. جہنم سے بچنا ہے بس. اللہ کے رسول نے کہا تھا نا کہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچو. اور کہا جا رہا ہے کہ جہنم کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہیں. جہنم جو جل رہی ہوگی، روشن ہوگی، وہ کس سے؟ انسانوں سے اور پتھروں سے. انسانوں کو، گناہ گار لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کافر، مشرکین، منافقین اور ظالم، فاسق سب. اور پتھروں کو اس وجہ سے ڈالا جائے گا کہ دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ پتھر جو ہے تم خدا سمجھتے تھے، یہ خدا نہیں ہے. اگر یہ خدا ہوتے تو یہ آگ میں نہیں جل رہے ہوتے. اور جہنم کے اوپر بہت ہی سخت داروغہ مقرر کیے گئے ہیں، جو کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے نافرمانی نہیں کرتے ہیں فرشتے،
جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اور جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے فوراً کر گزرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم معذرتیں پیش نہ کرو، بہانے نہ کرو۔ ہاں، ایک کافرو، آج تم صفائیاں پیش نہ کرو، معذرتیں پیش نہ کرو۔ آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو اور خالص توبہ کرو، بالکل، اور خلوص و اخلاص کے ساتھ توبہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے، معاف کر دے اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے اللہ تعالی نبی کو اور جو ان پر ایمان لے کر آئے ہیں انہیں رسوا نہیں کرے گا کل آخرت میں۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا۔ یعنی جسے ہمارے سامنے کل بھی یہ بات آئی تھی کہ جو لوگ ایمان کی زندگی گزارتے ہیں تو یہ ایمان ایک نور ہے، ایک روشنی ہے۔ جو انسان اس دنیا میں جتنے اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اتنا ہی وہ آخرت میں اپنے لیے نور جمع کر رہا ہے، اتنا ہی نور ملے گا انسان کو کل آخرت میں جتنے دنیا میں انسان کے پاس اعمال اور نیکیاں ہوں گی۔ اور یہ نور انسان کے آگے اور پیچھے دوڑے گا، اس نور میں انسان جنت تک پہنچے گا۔ اس لیے ہم اپنے نور کو بڑھائیں تاکہ ہم جنت تک پہنچ سکیں۔ اور وہ دعا کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نور کو مکمل کر دینا، ہم جنت تک پہنچ جائیں اس روشنی میں، اس نور میں، اور تو ہمیں معاف کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، جہاد کرو کفار سے اور منافقین سے اور ان پر سخت ہو جاؤ، سختی کے ساتھ پیش آؤ کفار و منافقین سے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے قرآن کریم میں، دو مثالیں کافروں کی، ایک تو نوح کی بیوی اور ایک لوط کی بیوی۔ یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں، زوجیت میں تھیں، لیکن ان دونوں نے اپنے شوہر سے خیانت کی تھی، تو اللہ کے مقابلے میں یہ ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکی، کچھ کام نہ آ سکے اللہ کے مقابلے میں یہ، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ فرعون کی بیوی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون سے نجات دے، اور فرعون کے عمل سے نجات دے اور ظالم قوم سے نجات دے۔ اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ایمان والوں کے لیے مریم علیہ السلام کی۔ یہ ہیں ہمارے لیے مثالیں، فرعون کی بیوی اور مریم علیہ السلام جو عمران کی بیٹی تھیں، جو بہت پاک دامن تھیں، جنہوں نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، تو ہم نے ان کے اندر اپنے پاس سے روح پھونکی تھی اور انہوں نے اللہ کے کلمے کو سچ کر دکھایا تھا، اللہ کے کلمے کی تصدیق کی تھی، اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اللہ کی فرما بردار بندیوں میں سے تھیں، اطاعت گزار بندیوں میں سے تھیں۔ تو یہ ہے ہمارے لیے نمونہ، یہ خواتین اسلام، یہ خاتون جنت مریم علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام، نہ کہ ہمارے لیے مثالیں لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی۔ تو یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔